रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग प्रोग्राम पसंद करते हैं। जब मुझे मैसेजेस मैं ख़ुद पढ़ती हूँ या मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को आसान लग रहा है समझना। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने एक्सपीरियंस जो है, जब आपको कुरान की समझ आ रही है, जो लोग फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो लोग सेकंड थर्ड टाइम वट एवर जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं वो ज़रूर शेयर किया कीजिए। ये सदका जारिया रहेगा, क्योंकि यूट्यूब में हमेशा हम ज़िंदा रहें ना रहें, लेकिन यूट्यूब में तो ये हमारे प्रोग्राम ज़िंदा रहेंगे, ये बहुत बड़ी गवाही बन जाएंगे। तो आप भी वहाँ पे लिखा कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ रहा है, ताकि जो नए सुनने वाले होते हैं उनको बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है दूसरों के हालात देख के, दूसरों की बातें सुन के। तो आप ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आप लोग जैसे भी कमेंट्स देते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आयत नंबर 120 करेंगे, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो प्रोग्राम किया था, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलमानों को कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बतानतन कि अपने राजदान मत बनाओ, मुसलमानों के सिवा किसी और को अपना राजदान मत बनाओ। दोस्ती हम कर सकते हैं, यहाँ पे राजदारी की बात है कि हर चीज़ जो आप लोगों की ऐसे जो छुपाने वाली है वो उनको ना बताओ। और उसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली आयत में हमें ये समझाया था कि देखो, तुम तो मर रहे हो उनसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन उनको तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करनी है और वो पसंद भी नहीं करते हैं। अब उसी में नंबर 3 चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, इन अगर तम सस्कुम, अगर पहुँचे तुम्हें हसनतन कोई भी भलाई, तसुहुम तो वो बुरी लगती है उनको, व इन तो सिबकुम और अगर पहुँचे तुम्हें सय्यातुन कोई बुराई, यफ़रहू तो वो खुश होते हैं बिहा इससे, व इन तस्बरू और अगर तुम सब्र कर लो, व तत्तकू और तुम सब तकवा इख्तियार कर लो, ला यदुरुकुम तो वो नहीं नुकसान पहुँचाएंगे तुम्हें, कैदुहुम उनकी मकारियाँ, शैयन कुछ भी, इन अल्लाह बिमा यअमलूना मुहीत, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसको घेरे में रखे हुए। देखिए, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर खोल के बयान कर रहे हैं कि जब भी तुम्हें कोई अच्छाई क्या पहुंचती थी, अभी तो मुसलमान जैसे मक्का मदीना में आए थे और यहूद वहाँ पे थे और मुशरिकीन जो थे, जो अभी तक इस्लाम के फोल्ड में नहीं आए थे, तो अब होता क्या था कि उनको ये होता था, अब मैंने आपको याद है हमने पहले भी ये पढ़ा था कि वो अपने लोगों को भेजते थे कि मुसलमान हो जाओ, बाद में इनकार कर दो ताकि लोग इस्लाम से हट जाएं। और इसी तरह की वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला यदुरुकुम कैदुहुम, कि उनकी मकारियाँ तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो जो ये मकारियाँ करते थे अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ साथ वो खोल के बयान भी कर रहे थे। और मुसलमानों को अगर जंगों में या जैसे कोई फतह मिलती थी या उनको कोई कामयाबियाँ नसीब होती थी तो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अगर वो ये जो कैदुहुम है, वो मकारियाँ कर रहे हैं, तो तुम परेशान ना हो। ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी मुसलमानों के लिए कि तुम परेशान नहीं हो ना, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे तुम्हारे हाल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन तस्बरू, लेकिन करना क्या होगा, इलाज उसका क्या है कि अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू और अगर तुम तकवा इख्तियार करो। अब देखिए, सब्र के लिए यूजुअली क्या होता है, जैसे कुरान में जहाँ भी सब्र का लफ्ज़ आता है ना, वहाँ पे होता है कि अगर तुम इस्तकामत इख्तियार करो, अगर तुम जमे रहो। क्योंकि मुसलमान को देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुसलमानों की जॉब डिस्क्रिप्शन जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था, अंतुम खैरा कुंतुम खैरा उम्मतन उखरिजत लिन्नास, कि तुम हो वो उम्मत जो लोगों के लिए निकाले गए हो, यामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस जॉब पे जो चलता है, रास्ते में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, तो जो सब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो इसलिए होता है कि वो इस्तकामत के साथ जमे रहो। जब मुश्किल वक्त आएगा, उस वक़्त तुम अगर वतवस्सौ बिल हक़ नहीं कर सकोगे, तो उस वक्त अगर अब तुम थोड़ा सा रुके हुए हो, तो जैसे ही हालात ठीक होते हैं फिर खड़े हो जाओ, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चले जाओ। और वो सब्र जो है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वल्लाहु मअस साबिरीन, कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। और ये सब्र इस्तकामत का सब्र है। हम लोग यूजुअली क्या कहते हैं, अच्छा किसी ने तुम्हें ये बात कही है ना, बस सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें अजर देगा, कि मतलब तुम कुछ ना कहो, मसलूम बन के रह जाओ, ऐसा नहीं है।
وہ ایک تو دیکھیں وہ صبر ہوتا ہے جس میں ہمارا اختیار نہیں ہوتا، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی موت آ جاتی ہے، اس پہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دیں گے۔ لیکن ایک وہ ہے کہ اگر دشمن، اگر کوئی ایسا تمہیں تنگ کر رہا ہے اور تم آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، بس ٹھیک ہے میں کیا کروں، بس ہو گیا، اب تو میں نے یہ کام ہی چھوڑ دینا ہے، میں تو جب بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی نیکی کا کام کرتی ہوں کوئی نہ کوئی میرے اوپر ایسی چیز آ جاتی ہے، یا میں کبھی بھی لوگوں کو اچھی بات کہتی ہوں تو میرا مذاق اڑاتے ہیں، اب میں صبر کرتی ہوں میں نے نہیں کرنا۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی کسی بات سے روکتا ہے، تنگ کرتا ہے یا آپ کی بات نہیں سنتا، لیکن اس وقت آپ حکمت سے کام لیتے ہیں، آپ اگر چپ بھی کر جاتے ہیں تو اس جیسے ہی موقع آپ کو ملتا ہے آپ دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں۔ استقامت آپ اپنی دیکھیں دین میں لانے کی بات ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جب ہم چلتے ہیں تو اس راستے سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے، اور اس راستے کی جو تکلیفیں آئیں گے جس میں ہمارے گھر والے ہی سمجھ لیں، ہمارے کئی دفعہ ہوتا ہے، کئی دفعہ نہیں بہت دفعہ بلکہ میں یہ کہوں گی کہ جب بھی میری کبھی کچھ عورتوں سے بات ہوتی ہے تو ان کے گھر میں جیسے ان کے ہسبینڈ سے ان کو تنگ کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے دوپٹہ لینا شروع کر دیا ہے، تم کیوں حجاب لے رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی بات کہ اب تم قرآن کلاسز میں جاتی ہو تو اب گھر کا کون خیال رکھے گا، تم یہ گھر سے اس کو اتنی ڈسکریجمنٹ ملتی ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرے۔ تو اس کے وجہ سے میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ جیسے اگر آپ جب جم جاتے ہیں نا تو آنیسٹلی گھر والوں کو بھی، آپ کے دوستوں کو بھی، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اب باز نہیں آنا، یہ اللہ کے راستے میں اب نکل گئی ہے تو یہ اب انشاءاللہ وہ کر کے آئے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو آپ پہ فرض ہے، جو آپ گھر میں کام کرتے ہیں، جو آپ کی ذمہ داری ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ دعا کرتے جائیں گے کہ یا رب العالمین میرے وقت میں برکت ڈال دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کام جو آپ سارا دن میں لٹک لٹک کے کرتے تھے آپ 1 گھنٹے میں فنش کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر ہوگا نا جب، تو کیونکہ جو بھی اسلام کا پیغام لے کے جا رہا ہے تو دیکھیں اللہ کے لیے کر رہا ہے نا، اگر اللہ کی خاطر ہم اللہ کے راہ میں نکلیں گے اور ہم نیکی بھی اللہ کے راستے میں کریں گے تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یضرکم، وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے تمہارا، کیدہم، ان کی مکاریاں، شیئن، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے، ان اللہ، بے شک اللہ، بما یعملون محیط، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ وہ کریں وہ محیط ہوتا ہے نا، گھیرا۔ اب دیکھیں گے اس ایک لفظ سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فیصلہ کرنے کا جو اختیار دیا ہے کہ جو بھی راستہ تم نے اپنانا ہے، رائٹ ڈائریکشن پہ جانا ہے، لیفٹ پہ جانا ہے، تم اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ورڈ محیط کا استعمال کر رہے ہیں نا، جس سے گول دائرے کے اندر انسان ہوتا ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایک ایک عمل دیکھ رہے ہیں، ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، ایک ایک عمل ہمارا گواہی دینے والا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا جس زمین پہ ہم چلتے ہیں، وہ مٹی، ہماری ہر چیز ہمارے لیے گواہی دیتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آزاد نہیں چھوڑا ہوا کہ قیامت کے دن پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کیا عمل لے کے آئے ہیں، اس دن سارے عمل ہمارے کھل کے سامنے آ جائیں گے، اور انشاءاللہ ہمارا گمان ہے کہ ہمارے عمل اچھے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اچھے سے قبول بھی کریں گے۔ اور آگے جو ہے دیکھیے آیت نمبر 121 جو آ رہی ہے، اب یہاں پہ جنگ احد کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے کہ کیسے ہم لوگوں نے ڈیل کرنا ہے، جو مشرکین ہیں ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی خصلت ہمیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں، دیکھیں وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ سارا بیان کرنے کے بعد اب یہ غزوہ احد کے بارے میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو جب شکست ہوئی تھی، اور جو کامیابی پہلے ملی تھی پھر شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اب مسلمان، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم تبوک تک بھی الحمدللہ اسلام پہنچ گیا تھا، تو اب غزوات کا وقت شروع ہو رہا تھا، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہو تو کیا ہوگا، جب تم نہیں کرتے ہو تو کیا ہوگا، کس طرح سے تمہیں کرنا چاہیے، کیسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد 120 سے لے کے اس سورت کے آخر تک جو آلموسٹ 80 آیات بنتی ہیں نا، 200 آیات ہیں،
تو 80 آیات تک جنگ احد کا اور جنگ بدر کے بارے میں تھوڑی سی آیات آئیں گی، تو اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیٹیل بتائیں گے۔ آج آپ کو بہت مزہ آئے گا، کیونکہ آج کی ہمارا جو پروگرام ہے وہ بیسیکلی ہسٹری کی کلاس ہوگی۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو مکہ کی ہسٹری بتائی تھی، مدینہ کی بتائی تھی، یہود کی ہسٹری بتائی تھی، مشرکین مکہ کی بتائی تھی، پھر بیت اللہ کی ہسٹری ہم پڑھ رہے تھے ساتھ ساتھ۔ اسی طرح سے آج کے پروگرام میں ہم جنگ احد کے بارے میں تھوڑا سا سیکھیں گے، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا، کیونکہ جب آپ سٹوری کی طرح سنتے ہیں تو آپ کو یاد رہے گا یہ بات۔ کیونکہ یوزلی کیا بات ہوتی ہے، جب ہم کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کوئی غزوات کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں غزوہ کیا تھا، اور اس وقت مسلمان کی کنڈیشن کیا تھی۔ اب دیکھیں، جنگ احد سے میں پہلے بیان کرتی ہوں، انشاءاللہ جہاں پہ جنگ بدر کا واقعہ آئے گا تو وہ بھی میں بتاؤں گی، اور جہاں جہاں آیت کے ساتھ اس کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم وہاں پہ کرتے رہیں گے۔ اب جنگ احد کیا تھا کہ 3 ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے، وہ پہلی ہجری تھی، اور دوسری ہجری میں 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ اب یہ تیسری ہجری میں جنگ احد کا جو واقعہ ہے، تو ہوا کیا تھا کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، اور مشرکین مکہ کو بڑی بری شکست ملی تھی، تو ان کو بڑا سا غصہ تھا۔ اب وہ اس تیاری میں تھے، اور وہ قسم کھا کے گئے تھے کہ جب تک ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے، ہم مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اب ہوا کیا کہ جب یہ واپس آتے ہیں بدر سے، تو ان کی عورتوں نے یہاں تک قسم کھا لی تھی کہ وہ سنگھار نہیں کریں گی، کوئی تیار نہیں ہوں گی جب تک ہم مسلمانوں سے اس چیز کا بدلہ نہیں لے لیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ اس زمانے کا ایک رواج ہوتا تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی فوت ہوتا تھا تو بین کرتے تھے، اور لوگوں کے بلکہ پروفیشنل ایسی عورتیں تھیں جو آتی تھیں اور وہ بین کرتی تھیں، اور وہ روتے تھے سارے مل کے۔ تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک ہم مسلمانوں سے اس جنگ بدر کا بدلہ نہیں لیں گے، اس وقت تک ہم روئیں گے بھی نہیں، اپنے جو ہمارے مر گئے ہیں لوگ، ان پہ ہم نے رونا بھی نہیں ہے۔ اب جنگ احد میں اتنے زیادہ وہاں پہ پوری تیاریوں کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور سامان تیار ہو رہا ہے، 3000 کے قریب لوگ وہاں پہ تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کے گھوڑے جو تھے، انہوں نے بھی جو پہنے ہوئے تھے، ان کے سونے کے زیور پہنے ہوئے تھے، اور ان کے پاس پیسہ بھی بہت تھا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ابو سفیان جو تھے، اس جو لشکر آیا تھا اس کے وہ سپہ سالار تھے، ان کے پاس آلموسٹ 300 کے قریب اونٹ تھے، ان کے پاس 200 کے قریب گھوڑے تھے، اور 700 ان کے پاس زریں تھیں۔ اور وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار جو مشرکین مکہ ہیں وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو ہمیشہ وہ مشورے سے کام کرتے تھے۔ اب صحابہ سے جب مشورہ کیا تو جو ینگ بچے تھے، جو ابھی بدر کی جنگ میں نہیں تھے، ان میں جوش بھی بڑا تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے جا کے، اور ہم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر رہ کے، جیسے وہ قافلہ آئے تو ہم اندر رہ کے لڑیں گے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین جس کو کہتے ہیں، اس کی بھی بیسیکلی یہی رائے تھی۔ وہ میں نے آپ کو سٹوری شروع میں سنائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو اس وقت اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ مدینہ کا بہت بڑا سردار بننے والا تھا۔ لیکن جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کا دھیان ان کی طرف چلا گیا، اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار بیسیکلی مان لیا تھا۔ تو اس کے دل میں بڑی نفرت بھی تھی، غصہ تھا، اور یہ منافق بھی تھا، اسی لیے کہ یہ چاہتا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے، گو یہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو اب اس کی بھی بیسیکلی یہ رائے تھی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کریں گے۔ تو لیکن لوگوں کا میجورٹی جو تھی ان کا یہ تھا کہ نہیں، ہم کیوں ڈر رہے ہیں، ہم نے پہلے بھی فتح ہمیں ملی ہے، ہم تو اتنے تھوڑے لوگ تھے، ہم جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، میدان میں ہم باہر جائیں گے اور ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور ہم ان کو مزہ چکھائیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ زیادہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ ان کے، اور ان میں جوش بھی بڑا ہے، اور ان کی یہ رائے ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس گئے۔ گھر جا کے انہوں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اور اس کے بعد تیار ہو کے اور ذرا پہنی، اور جو ہتھیار تھے وہ انہوں نے لگائے، اور اس کے بعد وہ جب باہر آئے، اچھا جب تک وہ اندر تھے تو جو بڑے صحابہ تھے، جو عمر میں تھوڑے بڑے تھے، سمجھدار تھے، انہوں نے ان بچوں کو، جو ینگ بچے تھے نا، ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مان رہے ہو؟ وہ اگر چاہ رہے ہیں کہ وہ مدینہ میں رہ کے ان کے ساتھ مقابلہ کرے تو وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا جا کے دکھائیں گے ان کو کہ ہمیں ہم فتح حاصل کر کے آئیں گے، ہم مال غنیمت لے کے آئیں گے۔
تو خیر انہوں نے ان کی بات سن لی بڑوں کی، اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم جو وہ کہتے ہیں ہم ویسے کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آتے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی، اب ہم ویسے کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کو یہ نہیں سوٹ کرتا کہ اگر وہ ایک دفعہ ذرا پہن لے اور پھر اس کے بعد وہ ہتھیار اٹھا لے اور وہ قتال کے بغیر، مطلب جنگ کیے بغیر اس ہتھیار کو، مطلب اپنی ذرا کو اتار دے۔ تو اب جو بھی فیصلہ ہو چکا ہم وہی کریں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آلموسٹ 1000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ اب ادھر سے 3000 کا لشکر آ رہا تھا، اور جو اتنا ہتھیاروں سے لیس اور سارا کچھ، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی ان کے ساتھ عورتیں آ رہی تھیں جو ان کو انکریج کر رہی تھیں کہ آپ جنگ کرو گے، ہم یہ کریں گے، اور نغمے گا رہی تھی، اور جیسے ڈف بجا بجا کے، اور ان کو موٹیویٹ کر رہی تھی۔ تو وہ تو پوری تیاری سے آ رہے تھے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 صحابہ تیار ہوئے، اور یہ لوگ یہاں سے نکلے۔ اب اس آیت میں انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ جب وہ نکلتے ہیں وہاں سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ احد کے پہاڑ کے پاس ابھی اس کے پہنچتے ہیں، تو جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی ہے، کیونکہ اس کے دل میں منافقت تھی، اس نے عین وہاں پہ پہنچتے ہوئے اناؤنس کر دیا کہ میں اور میرا جو لشکر ہے، جو میرے ساتھی ہیں، 300 کے قریب صحابہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ ہم واپس سے آ رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے، وہاں سے اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، وہ تو ہمیں تو ویسے ہی کامیابی کوئی نہیں ملنی، اور ہم نے نہیں لڑنا، اور ہم واپس سے آ رہے ہیں۔ جب وہ 300 کا لشکر واپس چلا گیا، آپ سوچیں کہ پیچھے کیا رہے، 700 لوگ رہ گئے۔ ان میں سے بھی کہتے ہیں کہ ایک وہ تھے بنو حارثہ اور بنو سلمہ، they were very good مسلم، مومن تھے، لیکن وہ جیسے ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ اب کسی کلاس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ 100 کے قریب اسٹوڈنٹ ہے، اچانک وہاں سے 30 اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو نہیں کلاس، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہے، ہم نہیں کلاس میں آئیں گے۔ تو باقی لوگوں کا بھی ایک ہمت ایسے ہو جاتی ہے کہ اچھا پھر پتہ نہیں ہمارا بھی آنا ضروری ہے کہ نہیں۔ بالکل وہ ہوا، وہ بزدلی تھوڑی سی آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ وہ بھی ان کا ارادہ ہوا کہ شاید ہم بھی واپس چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دلائی، اور وہ انشاءاللہ آگے اس کا واقعہ آئے گا کہ کیا ہوا تھا۔ تو وہ عبداللہ بن ابی جب واپس چلے گئے، تو اب یہ جو 700 لوگ تھے، اب ان کی سٹوری آگے انشاءاللہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوا تھا جنگ احد میں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر انشاءاللہ 121، اور ہم بات کر رہے تھے جنگ احد کے بارے میں، اور جس میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ عبداللہ بن ابی جیسے واپس چلے جاتے ہیں 300 لوگوں کو لے کے، اور اب جو 700 لوگ ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جہاں پہ ان کے مورچے تھے وہاں پہ متعین کر رہے تھے، اور ساتھ اگر آپ لوگ حج پہ گئے ہیں یا عمرے پہ گئے ہیں، اور جب ہم لے کے جاتے ہیں وہ ہمیں دکھانے کے لیے ڈیفرنٹ جگہ، تو وہ ہمیشہ وہ اس جگہ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مسلمان اپنی جگہ سے ہٹے تھے، اور جنگ احد میں جب ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تھا، تو وہ ایک درہ تھا جو تھوڑا سا نیچے، جیسے پہاڑ تو اونچا ہوتا ہے نا، وہ تھوڑا سا کافی نیچے کی طرف تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس جگہ پہ عبداللہ بن جبیر جو بڑے ماہر تیر انداز تھے، ان کے ساتھ 50 لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ متعین کر دیا کہ دیکھو تم یہاں سے نہیں ہلو گے، اور اگر پیچھے سے مشرکین مکہ آتے ہیں تو تم یہاں سے تیر اندازی کرو گے اور ان کو یہاں سے بھگاؤ گے۔ اور اب وہاں پہ 50 تیر اندازوں کو وہاں پہ جمع کر رکھ دیا، اور پھر سارے لوگوں کو ان کی جگہ جگہ بتا کے جب لڑائی شروع ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی جنگ تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمان یوں ہر صف میں گھس رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کو مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں مشرکین مکہ بھاگنے شروع ہو گئے۔ جب وہ بھاگے تو مسلمانوں نے سوچا کہ اب وہ تو بھاگ رہے ہیں تو ان کا مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ مال غنیمت لوٹ رہے تھے تو وہ لوگ جو 50 لوگ اوپر تھے، ان لوگوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ متعین کیا تھا تو کہا تھا کہ اگر تم یہاں سے کسی صورت نہیں ہلو گے، یہاں تک کہ اگر تم یہ دیکھو کہ چیلیں بھی ہماری بوٹیاں نوچ رہی ہیں تو تم لوگوں نے تب بھی نہیں ہلنا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ دیکھا کہ مشرکین مکہ بھاگ رہے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو مال غنیمت کے لالچ میں انہوں نے کہا کہ اب تو ہم جیت گئے ہیں، تو وہ بھی بھاگنے لگے۔ تو جو عبداللہ بن جبیر تھے انہوں نے ان کو یاد کروایا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اس حالت میں کہا تھا کہ جب جنگ کی حالت تھی، اب تو ہم جب جنگ جیت گئے ہیں اور وہ لوگ جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، تو اب ہم بھی جا رہے ہیں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ اب صرف 10 صحابہ پیچھے رہ گئے، وہ جن کو یہ ڈر تھا، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تقویٰ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، وہ پیچھے رہ گئے، باقی صحابہ چلے گئے۔ اب دیکھیں خالد بن ولید جو ہے تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ بہت بہت بڑے جیسے کہتے ہیں نا کہ تیز گورنر تھے اس زمانے کے۔ تو انہوں نے جب یہ دیکھا پیچھے سے کہ یہاں پہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے لوگ جو ہیں یہ کم ہو گئے، تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا، اور پہلے حملہ جب کیا اتنے زیادہ ان کے ساتھ لوگ تھے، یہاں پہ صرف 10 لوگ تھے، سب کو مار دیا۔ پھر اچانک وہاں سے، کیونکہ مسلمان نیچے تھے، اب وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، وہاں سے جب انہوں نے تیر پھینکنے شروع کیے اوپر سے، مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، انہوں نے سمجھ ہی نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے، اور پھر اتنا ساری طرف مسلمانوں کو اتنا اس وقت نقصان ہوا، اتنے مسلمان شہید ہو گئے، اور لڑائی کا وہ عالم ہو گیا کہ لوگوں نے جس طرف ان کا، کیونکہ اب منظم جیسے طریقے سے نہیں جنگ ہو رہی تھی نا، تو جس کو جو سمجھ آ رہی تھی اس طرح سے کر رہا تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور سے یہ انہوں نے خالد بن ولید کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، تو انہوں نے پکارنا شروع کیا زور زور سے کہ مسلمانوں میری طرف آؤ، مسلمانوں میری طرف آؤ۔ اور جیسے ہی انہوں نے پکارنا شروع کیا لاؤڈلی، تو جو مشرکین مکہ زیادہ کلوز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے یہ سن لی، ان کی آواز سن لی، تو انہوں نے اپنا رخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا کہ کسی طرح سے ان کو نعوذ باللہ ختم کر دیں۔ تو ادھر جب وہ ان کے پاس ان کے طرف پہنچنا شروع کیے، تو تابڑ توڑ حملے کرنا شروع کر دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس وقت جو اتنے زخمی ہوئے، ان کا دان زخمی ہو گیا، کڑی جو تھی ان کی گال میں چلی گئی، اور ان کو کافی چوٹ لگی۔ تو اس وقت ان کے ساتھ صرف 7 جو تھے انصار تھے، اور 2 ان کے ساتھ مہاجرین میں سے تھے۔ اب وہ بھی اتنی دلیری سے لڑ رہے تھے جس کی کوئی حد نہیں، لیکن وہاں سے اتنے زیادہ مشرکینوں کی تعداد تھی، انہوں نے وہ آہستہ آہستہ یہ ساتوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب جب یہ 2 رہ گئے وہاں پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس طرح سے ساتھ پکار رہے تھے۔ اتنی دیر میں جو مسلمانوں جب وہ لڑ رہے تھے، تو ایک دم سے یہ خبر پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، کیونکہ جو جھنڈا پکڑایا ہوا تھا وہ تھا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور ان کے ہاتھ، کیونکہ جب مشرکین مکہ نے ان کے ہاتھ کاٹ دیا، تو اب جھنڈا جب گرنے لگا تو انہوں نے دائیں ہاتھ سے بائیں میں پکڑا، تو جب انہوں نے تیر لگا ان کے بائیں ہاتھ پہ تلوار کے اس سے، تو انہوں نے وہ بائیں ہاتھ بھی ان کا کاٹ دیا۔ تو انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنے گھٹنے جو ہے وہ دونوں جوڑ کے اور اپنا سینے کے ساتھ اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اور اس کو پکڑ کے رکھنے کے لیے، جیسے کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جھنڈا گر جاتا ہے تو پھر وہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی، یا پھر مشرکین مکہ کا جھنڈا گرتا تو ان کی شکست پتہ چل جاتی ہے۔ تو اس وقت ابو سفیان نے زور سے اناؤنس کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مصعب بن عمیر کی شکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی۔ تو جیسے یہ شہید ہوئے تو انہوں نے یہ اناؤنس شور کرنا شروع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کے رہے سہے جو ہمتیں تھی وہ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی۔ اب وہ جو 2 صحابی صرف وہاں پہ رہ گئے تھے، جو ایک تو مہاجرین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے، اب وہ ہر طرف سے تیر آ رہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی کوشش کریں۔ اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق وہاں پہ اس سائڈ پہ جیسے انہوں نے آواز سنی تو وہ اس سائڈ پہ گئے، انہوں نے چیخنا شروع کیا، تو اس طرح سے لوگوں نے آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ بھاگنا شروع کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ان کے آگے کھڑے ہوئے، اور کس طرح سے پھر انہوں نے جیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو انہوں نے پکارا جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، تو لوگوں کو ہمت ہوئی، تو وہ واپس بھاگے اس سائڈ پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اتنی ہمت سے مقابلہ کیا کہ پھر تھوڑی ہی دیر میں، جب کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ تھا کہ کس طرح سے مشرکین مکہ جو اتنے طاقت میں تھے، اور اس وقت عجیب یہ بات تھی کہ مسلمان تو آلموسٹ ہارے ہی ہوئے تھے، تو کس طرح سے انہوں نے واپسی کا کر لیا، جیسے وہ کیونکہ دونوں طرح سے تیر اندازی تو ہو رہی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان کے دل میں وہ خوف ڈال دیا، تو انہوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ جو ہے وہ واپس قریش کی طرف، واپس مکہ کی طرف کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس وقت یہ اپنا رخ مدینہ کی طرف کرتے تو خدا کی قسم مدینہ اور ہمارے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا، ایسا کوئی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو ان کو روکتی اور وہ جا کے مدینہ آرام سے فتح کر سکتے تھے، کیونکہ ادھر تو اتنے آدمی ہی نہیں بچے تھے اور سارے آدمی یہاں پہ جنگ میں آئے ہوئے تھے، اور ان میں سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اور اسی جنگ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دکھایا کہ 70 صحابہ جو شہید ہو گئے تو 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی مقام پہ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر جنگ احد میں جب وہ واپس آتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا، اور ان کی اور حضرت عمر کی کیا بات آپس میں ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جب ہم آیات شروع کریں گے، میرا بتانے کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب ہم آیت پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو سٹوری یاد ہوگی، پھر بندہ اسی طرح سے دیکھتا ہے، کیونکہ ذہن بھی وہ ایک سٹوری چل رہی ہوتی ہے نا، تو پھر آیت بائی آیت آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے واقعات جو ہے وہ قرآن میں رہتی دنیا تک محفوظ کر دیے کہ دیکھو نبی جیتتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے۔ کیوں ہارے تھے؟ صرف اس لیے کہ جو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اور صرف ان کی غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ بدر میں دیکھیں 70 مشرکین مکہ مشرکین مکہ مارے گئے تھے۔ تو اسی کا ادھر ذکر کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وَإِذْ، اور جب غدوتا آپ صبح کو نکلے، من اہلی کا اپنے گھر والوں سے۔ تو یہاں پہ دیکھیے، یہاں تک اگر آپ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو ایسے ہی استعمال ہوئے، ہر بات میں اتنی گہرائی ہے جب سوچتے ہیں کہ جب انسان اپنے گھر والوں سے نکلتا ہے نا تو اس کا نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ تو وقت ایسا تھا جہاد پہ جا رہے تھے، اور جہاد پہ جاتے وقت یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایک وہاں سے نکلنا، اور یہ جب نکلتے تو اس میں اللہ کا تقوی ہی ہوتا ہے۔ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں تقوی کا اتنا ذکر ہے جس کی حد نہیں، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف نہیں ہوگا وہ ایسے نہیں نکلتا اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات بتا رہے ہیں۔ تو بویو، تو آپ متعین کر رہے تھے المؤمنین، مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، للقتالی قتال کے، واللہ اللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت میں یہی ہے کہ جب وہ پہنچتے ہیں وہاں پہ، عبداللہ بن ابی واپس چلے گئے، اب جو 700 لوگ تھے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی جگہ پر متعین کر رہے تھے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوگا، کیسے صفیں بنیں گی، کیسے لڑائی ہوگی، اور کیسے وہ 50 صحابہ کو وہاں پہ کھڑا کیا تھا۔ اس جب ہمت ارادہ کیا طائفتانی، 2 گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان کے تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ اللہ ولیہما ان دونوں کا مددگار تھا، وعلی اللہ اور اللہ پر ہی فلیتوکل، لیکن پھر توکل کا لفظ آ گیا نا کہ توکل کرنا چاہیے المؤمنون مومنوں کو۔ اب یہاں پہ جو 2 گروہوں کی بات ہو رہی ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنو حارثہ اور بنو مسلمہ جو تھے وہ 2 قبیلے تھے، 2 گروہ تھے بیسیکلی، جن کے دل میں یہ بزدلی آ گئی تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن بھی بزدل ہو سکتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں یہ کتنی بڑی بات لگتی ہے، جب میں کبھی ایسی بات پڑھتی ہوں کہتی ہوں ہم تو کتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسے ہی جھوٹ بول دیتے ہیں، وہ پتہ بھی نہیں لگتا، اتنی عادت ہو گئی ہوتی ہے کہ جھوٹ کا بھی نہیں پتہ چلتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 گروہ جو تھے یہ ایکچولی مسلمان تھے، وہ 300 کیوں چلے گئے؟ کیونکہ وہ منافق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں تھا کہ وہ یہ اس جنگ میں شریک ہوں اور ان کو جہاد کا رتبہ ملے، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ سوچتا ہے کہ اوہو آج کی میری نماز قضا ہوگی، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہی نہیں چاہتا تھا کہ تم اس کے آگے سجدہ کرو۔ تو بالکل ویسے والی یہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومن تھے، جن کے دل میں خیانت نہیں تھی اور وہ منافق بھی نہیں تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا دل جما دیا۔ بزدلی آ سکتی ہے، بندہ سوچ سکتا ہے کہ یہ کام میں کیسے کروں گی، میرے سے تو نہیں ہوتا، لیکن پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جما دیتے ہیں نا انسان کو۔ تو اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، مددگار ہے، اور اللہ پر ہی توکل کرنی چاہیے مومنوں کو۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً نَصَرَكُمُ اللَّهُ تمہاری مدد کی اللہ نے، بِبَدْرِ
بدر میں. اب دیکھیں یہاں پہ بدر کی بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری بدر میں بھی تو اللہ سبحانہ، اب تم ڈر رہے ہو کہ وہ 3000 ہیں، ہم 700 رہ گئے. تو بدر میں کیا تھا؟ تم تو 313 تھے، نہ تمہارے پاس کوئی چیز تھی، نہ تمہارے پاس گھوڑے تھے صحیح، نہ تمہارے پاس ہتھیار تھے، نہ تمہارے پاس پیسہ تھا، پھر بھی تم اللہ پہ توکل کر کے نکلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی کامیابی دی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس حال میں کہ تم بہت کمزور تھے. اب دیکھیں بدر کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ مسلمان جو تھے انہوں نے جب جنگ ہوئی ہے تو 70 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے تھے، اور کفار کے بڑے بڑے جیسے ابو جہل اس میں تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ تھے، اور بھی مشرکین مکہ تھے جو 70 میں سے بڑے بڑے ان کے سردار تھے جو مارے گئے تھے، اور 70 لوگوں کو انہوں نے قیدی بنا کے اپنے ساتھ لائے تھے. اور دیکھیں کتنی بڑی خیر اس میں یہ ہوئی کہ پہلے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ، کیونکہ دماغ میں اتنی ساری چیز چل رہی ہوتی ہے کہ حضرت ابو بکر سے مشورہ کیا کہ اب یہ جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا سلوک کریں. تو حضرت ابو بکر نے بھی یہی مشورہ دیا کہ ہم ان کو فدیہ لے لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو فدیہ نہیں دے سکتے ان کے ذمہ یہ کیا کہ تم 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، کیونکہ اس وقت صحابہ میں سے بہت سے ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ دیکھیں کہ مکہ کے کتنے سے لوگ تھے مسلمان، ان میں سے جو 70 لوگ آئے تھے انہوں نے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا تھا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہاں اس وقت زمانے میں تو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. یہ میں احد کی بات بتا رہی ہوں، 3rd ہجری کی بات بتا رہی ہوں، جس میں جو مکہ سے لوگ آئے تھے وہ اتنا پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے آگے 10 لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا تھا. ہم آرام سے کہتے تھے کہ نہیں وہاں لوگوں کو کچھ نہیں آتا تھا. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ جب وہ صحابہ انہوں نے ان کو فدیہ یہ بنایا کہ آپ لوگ 10 صحابہ کو پڑھا دو گے تو آپ لوگوں کو آزاد کر دیا جائے گا. اب اتنی بڑی کامیابی جب مسلمانوں کو ملی تو ان کا ایک بڑا رعب آ جاتا ہے. پھر لوگ اسلام کے اندر آنا شروع ہو گئے، کافی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. پھر دیکھیے جیسے مسلمان پھر طاقتور ہونا شروع ہو گئے تھے الحمدللہ. تو وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدر میں فرشتوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی تھی. آگے آ جائے گا اس کے بارے میں بھی کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی مدد کی تھی. تو اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر دیکھیں وہی بات آتی ہے فاتقوا اللہ، پس اللہ سے ڈر جو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم سب شکر گزار بن جاؤ. اب شکر گزار بننے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں تقوی کرنا پڑے گا. کہ تقوی کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں نا، اگر ہم ان کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو پھر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہم گمان کرتے ہیں کہ یا اللہ جیسے ہماری صحت ہے، اب جیسے صبح اٹھتے ہیں کئی دفعہ آپ بڑوں کو اپنے دیکھتے ہیں گھٹنے میں درد ہے، آج تو ٹانگوں میں درد ہے، آج سر میں درد ہے، آج کندھوں میں درد ہے، کبھی کوئی بیماری کبھی کوئی بیماری. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کبھی کسی اپنے بزرگوں کو دیکھتی ہوں، جب میری امی تھی زندہ یا میری ابھی ساس میرے ساتھ ہیں، میرے سسر میرے ساتھ رہتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتی تھی اس ایج میں جب وہ زندہ تھے میرے سسر، تو میں حیران ہوتی تھی کہ یا اللہ آپ کی کتنی خوبصورت نعمتیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیونکہ ہمارے ساتھ اگر بزرگ نہیں نہ رہتے آپ بلیو کریں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اس طرح سے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ان کو سننا کم ہو جاتا ہے، پھر ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ہم اتنی زور سے بول رہے ہیں آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بس آہستہ آہستہ بیٹا سننا کم ہو گیا. پھر جب دانت گر جاتے ہیں، ان کے نقلی دانت لگتے ہیں، آپ سوچیں اب اصلی دانتوں کی اور ان کی کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے. ان کی نظر ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، ان کو نظر نہیں آتا، ان کا چلنا. دیکھیں اگر آپ ان کی، اب تو ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جوانی کی تصویر اگر آپ ان کی دیکھیں کہ کتنی خوبصورت تصویر ہوتی ہے، وہی انسان ہوتا ہے کہ ایک ایک نعمت کیسے ان کی نکلتی جاتی ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں کہ یا رب العالمین تو نے جتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان کو قائم و دائم رکھنا، اور آخری وقت تک یا رب العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرنا. بس ایسے ہی ہمیں لے جانا. اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ میں ارذل العمر تک نہ پہنچوں، اس سے پہلے ہی تو مجھے لے جانا. آمین ثم آمین. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی. الحمدللہ ہم کریں آیت نمبر 123.
جس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں ابھی ہم 123 آیت سے 127 آیت تک بدر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ اس زمانے میں اس جنگ میں کیا ہوا تھا کہ اس تقولو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس تقولو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں سے الن یکفیکم کیا نہیں ہے کافی تمہیں ان کے یمدکم کہ وہ مدد کرے تمہاری ربکم کون تمہارا رب بثلاثتی 3,000 کے ذریعے من الملائکاتی فرشتوں سے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بدر کے میدان میں کیسے فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے کیسے صحابہ کی مدد کی تھی اور کیسے جتایا تھا، تو یہاں پہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ من الملائکاتی منزلینا وہ سب اتارے گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہمیں بتا رہے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت طریقہ تھا، یہ ہوتا ہے کہ موٹیویٹ کرنے کا، کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ بدر کے مقام پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم اپنی دیکھو جو تم نیکی کی طرف جا رہے ہو یا تم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہو، تم اپنی تعداد نہ دیکھو، تم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگو، فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتر آئیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے اس وقت یہاں پہ کہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، تم ہمت نہ ہارو، کیونکہ یہ جنگ احد میں بات ہو رہی ہے نا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو یہ ہمت دلائی جا رہی ہے کہ بدر میں دیکھو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتوں سے مدد کی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرشتوں سے مدد کی تھی۔ آگے آ رہا ہے وہ بھی کہ بلا ہاں کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم سب صبر کرو وتتقو اور تم سب ڈرتے رہو ویأتوکم تو وہ سب چڑھائیں تم پر من فورہم ھذا اپنے جوش میں یمددکم تو تمہاری مدد کرے گا ربکم تمہارا رب بخمستی 5,000 من الملائکاتی فرشتوں سے مصومینہ نشان لگے ہوئے، خاص طور پہ نشان لگے ہوئے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر تم تصبرو، دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ تصبرو جس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا کا لفظ آیا تھا آیت نمبر 120 میں، تو اب یہاں پہ بھی وہی ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو، اگر تم جمے رہو، اپنے مقصد کو نہیں چھوڑو گے اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو بے شک وہ تم پہ آ جائیں، چڑھ دوڑے تمہارے پاس کہیں سے بھی آ جائیں، تمہیں آ کے وہ ایسا تمہیں لگے کہ یہ اب تو ہمیں کیسے ہم ان کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں، ہمیں کیسے فتح مل سکتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ وہ 1,000 تھے نا اس وقت وہاں پہ جس وقت جنگ احد ہو رہی تھی، تو 5,000 فرشتوں سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم کیوں ڈر رہے ہو، تم جاؤ اور جا کے لڑائی شروع کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بدر کے صحابہ کے لیے کہ آج کے بعد یہ بدری صحابہ کوئی نیکی کرے یا نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت میں ضرور داخل کرے گا، اور وہ فرشتے بھی خاص ہیں جو بدر کے مقام پہ اترے تھے اور انہوں نے صحابہ کی مدد کی تھی، الحمدللہ۔ آگے دیکھیے کہ وَمَا جَعَلَهُ اور نہیں بنایا اس کو، جَعَلَهُ اللَّهُ نہیں بنایا اس کو اللہ نے، الا مگر بشرا مگر خوشخبری دینے کا ذریعہ، لَكُمْ تمہارے لیے والی تطمئنہ تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ، قلوبکم تمہارے دل بھی اس سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے بھیجے تھے اور بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ مدد کرے گا تمہاری فرشتوں سے، تم کیوں فکر کرتے ہو، تو یہ اس لیے تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، وَمَا اور نہیں ہے النصر مدد الا من عند اللہ مگر صرف یہ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے، مدد انسان سے نہیں ہوگی تمہاری۔ اگر تم سوچو گے کہ میں اور لوگ کہیں سے اکٹھا کر لوں اور لوگ نہیں بھی آ رہے ہیں، اور تم یہ نہیں کہ ان کے نہ آنے سے تم اپنے راستے سے رک جاؤ گے، تم اپنے راستے پہ چلتے جاؤ، کیونکہ مدد جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، اللہ اپنی مخلوق کو بھیج دے گا۔ دیکھیں پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے کہ جو العزیز ہے، وہ خوب غالب ہے، الحکیم اور وہ حکمت والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ کس وقت کس موقع پر کتنی بات کیسے کرنی ہے اور کیسے نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس نے محیط کیا ہوا ہے تم ساروں کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اگر تم میں صبر ہوگا اور اگر تم تقوی اختیار کرو گے۔ میں آسان سی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک دفعہ بیٹھ کے ایک نماز میں بس یہ بات کر لیں، یا رب العالمین میں تو تیرے آگے بک گئی ہوں، کیونکہ آپ نے قرآن میں کہا ہے یا رب العالمین کہ جو بندہ میرے لیے بک جائے گا نا تو اللہ اس کو خرید لیتے ہیں،
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرید لیا مومنوں کو، ان کی جانیں اور ان کا مال، بان لہم الجنہ۔ تو آپ نے ہی کہا ہے میرے رب کہ آپ نے مومن کو خرید لیا ہے، آج میں بکنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے خرید لیجئے۔ قیامت کے دن میں آپ کے سامنے آ کے یہ بول دوں گی یا رب العالمین کہ میں دنیا میں بکنے کو تیار تھی، آپ نے مجھے خریدا یا نہیں خریدا، اس کی بیس پہ یا اللہ مجھے آپ جنت میں بھیج دیں، کیونکہ میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں جو کام کروں گی میں سمینا و اطانا والا کروں گی، اور میں کوئی ڈگمگاؤں گی نہیں اپنے راستے سے، نہ میں کسی کو دیکھوں گی کہ کوئی اس راستے میں میرے ساتھ ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کا وعدہ ہے کہ آپ فرشتوں کے ساتھ مدد کر دیں گے۔ اور یہ بات کہہ کے آپ دیکھیں، آپ اس راستے پہ چل کے تو دیکھیں، واللہ جو سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی جنت انسان کو دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو جنت الفردوس انشاءاللہ ملے گی۔ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لِيَقْطَعَ، تاکہ وہ کاٹ ڈالے، طرفاً ایک گروہ کو، من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو جنگ بدر میں آئے تھے ان میں سے کہتے ہیں کہ تاکہ وہ کاٹ دے، گروہ کو نکال دے، ختم کر دے، جو ابو جہل جو تھے وہ، اور اس کے علاوہ عتبہ بن امیہ تھے، یہ بڑے بڑے سردار تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 صحاب ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ مارے گئے تھے۔ دیکھیے ابو جہل جو ہے، آپ کو پتہ ہے ان کا اصل نام کیا تھا؟ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ ان کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے وہ اتنے دانش تھے، اتنے سمجھدار تھے، اور وہ فیصلے کرتے تھے اپنے قبیلے کا، اور ان کا نام ابو الحکم تھا۔ یہ مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ابو جہل کہا کہ یہ بالکل جاہل کیا ہے کہ بیوقوف، جس کو کوئی عقل ہی کوئی نہیں ہے، جاہل انسان جیسے ہوتا ہے، کہ اس طرح کا کہ اتنی عقل ہونے کے باوجود اگر اس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے تو وہ جاہل ہی ہے۔ اگر دیکھیں آپ بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے ہیں، اب اگر وہ اللہ کو نہیں پہچانتے تو وہ جاہل ہی ہیں۔ دنیا کا علم لینا بہت ضروری ہے، لیکن دنیا کے علم کے ساتھ پیرالل، بالکل اس کے ساتھ ساتھ اگر ہدایت نہیں ہے نا تو وہ دنیا کا علم بھی آپ کے لیے ضائع ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ ابو جہل جو اتنا سمجھدار تھا، جس سے قبیلے والے لوگ مشورہ کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے نا کہ یا رب العالمین یا عمر کو یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو اسلام کے راستے میں لیا، تو الحمدللہ حضرت عمر جب اسلام کے راستے میں آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ اب یہاں پہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، او یا یکبیتہم، وہ ذلیل اور مغلوب کر دے انہیں، فینقلبوا، اور وہ سب لوٹے، خائبین، نامراد ہو کر، کہ وہ لوٹے کدھر؟ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں دوزخ میں جائیں گے، وہ تب بھی خائبین ہیں، تب بھی وہ نامراد ہے۔ اگر وہ ہار کے جنگ میں سے اگر بچ کے بھی جاتے ہیں اپنے لوگوں میں تو تب بھی خائبین ہیں، کیونکہ جنگ میں ہار کیا ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت پر نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ دیکھیں کفار مکہ جو تھے نا وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ یہ صرف اتنا سا فرق تھا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ہم مانتے ہیں اللہ کو کہ اللہ ایک ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم الحمدللہ قرآن کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں۔ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ آج کا ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا کہ اس بات پہ ہم نے سوچنا ہے، اور اچھے سے سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پہ سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں، اب یہاں سے واپس احد کا، پہلے ہم بدر کو کب بیچ میں جیسے احد کا پڑھ رہے تھے، پھر بدر کا قصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ اس لیے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تم ہمت نہ ہارو، دیکھو وہ تم اتنے تھوڑے سے تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی کامیابیاں عطا کی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے کر سکتا ہے۔ تم صرف صبر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کبھی دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، احد کا واپس واقعہ آ رہا ہے، لیسا، نہیں، لکا، آپ کے لیے، من الامر شیئن، اس معاملے میں کوئی بھی اختیار۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس لیے اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا دوں
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ احد کے جس وقت سارے لوگ بھاگ رہے تھے اور وہ درے پہ جو لوگ تھے وہ بھی نیچے آ گئے تھے، اور مسلمانوں پیچھے سے خالد بن ولید نے اور ابی سفیان نے حملہ کر دیا تھا، اور مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے کہ میری طرف آؤ، تو مشرکین مکہ نے ان کی آواز سن لی تھی تو ادھر جا کے حملہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چوٹ لگی تھی اور ان کا خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے فلاح دے سکتا ہے جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ لفظ صرف تھا کہ وہ اپنی قوم وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرے، حالانکہ وہ اسے اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگی کہ فلاح کی بات تھی نا، فلاح کی میننگ تھا کہ ہدایت اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے دے گا، ان کو کیسے ہدایت مل سکتی ہے، جیسے ہم غصے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیت میں بتا دیا کہ نہیں ہے آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی بھی اختیار کہ آپ ان کے لیے یہ فیصلہ کریں کہ وہ ہدایت پائیں گے کہ نہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں او یتوب علیہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے، وہ اگر چاہے تو ان کو معاف کرے، او یعذبہم، یا عذاب دینے، فإنہم ظالمون، پس بے شک وہ سب ظالم ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ظالم ہیں، لیکن اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے اور اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے دے۔ آپ پہ یہ بالکل نہیں ہے، یہ کوئی اختیار آپ کو نہیں ہے اس معاملے میں کہ آپ ان لوگوں کے لیے یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو فلاح کیسے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسی آیات پڑھتے ہوئے تو اور بھی ڈر لگتا ہے۔ میں اسرار صاحب کو سن رہی تھی، بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی۔ پہلے میرے ذہن میں کبھی یہ سنیریو جیسے ہوتا ہے نا، یہ نہیں آیا تھا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات کو جو تہجد کے ٹائم آسمان دنیا پہ، پہلے آسمان پہ آتے ہیں اور آ کے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو میں شفا دوں، وہ ساری جو حدیث ہم نے کئی دفعہ پڑھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ بھی رہ کے ہمارے رب ہی ہیں نا، اللہ ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری آسمان پہ بھی پہنچے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب معراج پہ بلایا تھا تو 7ویں آسمان پہ بھی پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی تھے۔ دیکھیں یہ بڑی اتنی خوبصورت کئی دفعہ بات سمجھ آتی ہے، اور پڑھتے پڑھتے ایک دم سے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو ہم کیسے کسی کو بد دعا دے سکتے ہیں، ہم کیسے کسی کے لیے ایسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنی آرام سے کہتے تھے کہ اس کو تو ہدایت ہی نہیں ملنی ہے، یہ تو ہم، کیونکہ دیکھیں وہ بات یہی ہے کہ ہم ظاہر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن بات کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کی بات مجھے اتنی خوبصورت لگتی ہے کہ اپنی زبان اپنے دانتوں میں نا یوں کر کے بند کیا کرتے تھے کہ ایک دفعہ صحابہ نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گی نا تو میرا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو رسوا کر دیتی۔ ہم اتنے جلد باز ہوتے ہیں کہ ہم فوراً ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تو جب یہ ایسی اس نے بات کی تو دیکھنا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا یہ کہ تم ایسے نہیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا قیامت کے دن، اور اس نے ہی فیصلہ، جج وہ ہوگا، ہمیں تو اس نے فیصلہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہتے ہوئے وہ ما ارسلوا علیہم بحافظین، کہ نہیں بھیجا میں نے تمہیں ان پہ مطلب حفاظت رکھنے کے لیے نہیں بھیجا، تم کیوں فیصلے کر رہے ہو خام خواہ، میں اپنے بندوں کے لیے فیصلہ کروں گا۔ ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کرتے رہیں یا رب العالمین، ان کا عمل، ظاہری عمل دیکھ کے ہمیں ایسا لگتا ہے نا کہ یا اللہ آپ ان کا دل پھیر دیں، کیونکہ آپ اگر دل پھیریں گے تو کوئی کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی اپنی پھر ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک شان بیان کرتے ہیں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ یہ جتنے انسان ہیں وہ بھی تو زمین کے اندر ہی آ جاتے ہیں نا، آسمان اور زمین کے اندر کی مخلوق ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، یغفر لمن یشاء، وہ معاف کرے گا جسے چاہے گا، ویعذب من یشاء، اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا، واللہ غفور، اللہ بہت بخشنے والا اور رحیم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔
कितनी खूबसूरत है ना बात कि आखिरी वर्ड में देखें अल्लाह सुब्हान ताला फिर जो अपना तारुफ करा रहे हैं कि अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह जिसको चाहे जो मर्ज़ी करे, अल्लाह जो है वो हमारा रब है और वो बड़ा गफ़ूर और रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। बस अल्लाह सुब्हान ताला हमें तौफ़ीक दे दे कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे। आप अपने कमेंट्स देना ना भूलिएगा कि आपको क्या चीज़ की समझ आ रही है और कैसे आपको लग रहा है ये सारा कुछ, और हमारा सफ़र इंशाअल्लाह इस तरह से चलता रहेगा। आप अपना हिस्सा बीच में डालते रहें इंशाअल्लाह। इसी तरह से अगले प्रोग्राम में हम आयत नंबर 130 करेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।